तो रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसमें वो एक बात करता है जो हम आज उस पर बात करेंगे। तो रोमियो का पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत, उसका पहला बाब और उसकी जो है 21 आयत हम पढ़ेंगे। इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदा के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। इसमें वो बात ये करता है कि इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। पहले हम इस बात पर गौर करेंगे जिसमें वो बात कर रहा है कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया। जैसे अक्सर हम बात करते हैं कि जो गैर कौमें हैं, जो यूनानी लोग हैं, हम सब जानते हैं कि बाइबल में जहां पर भी यूनानी लफ्ज आएगा उसका मतलब है पेगन्स। पेगन्स मतलब के गैर अक़वाम। और यहूदी कौम कौन है? यहूदी वो है जिसको शरीयत दी गई, जिसको खुदा की पहचान दी गई, जिसको खुदा ने अपनी मुकद्दस कौम ठहराया, वो यहूदी कौम है। और इसके अलावा जितनी भी अक़वाम हैं वो सब गैर कौम में आती हैं। उनके लिए लफ्ज जो बाइबल में उर्दू में लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो यूनानी है, लेकिन वैसे वो जो है वो गैर कौम है, या हम कह सकते हैं कि पेगन्स हैं, ये गैर कौम है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे वो कहता है कि उन्होंने खुदा को जान तो लिया। खुदा को अब दुनिया के लोग जो है या दूसरी कौमें हैं वो खुदा को किस तरह से जानती हैं? वो खुदा को इस तरह से जानती पहचानती हैं कि उनको पता है कि दुनिया में खुदा मौजूद है। जैसे अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि वो इस बात को जानते तो हैं कि दुनिया में खुदा मौजूद है। उसने ये पेड़ पौधे दरख्त हर चीज उसने बनाई है, ये पहाड़ उसने बनाए हैं, ये दरख्त उसने बनाए हैं, और खेत खलियान जो है उसी ने वो वही सैराब करता है, वही फसलें उगाता है, और ये चांद सितारे सब कुछ पूरी कायनात जो है वो उसी ने तख्लीक की है। सारे इस बात पर ईमान रखते हैं और सारे इस बात को जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि इनके पीछे जो कोई कुव्वत है वो ये कुव्वत है कि जिसने इसको इन सारी चीजों को पैदा किया। तो इट मीन्स कि वो खुदा के बारे में जानते हैं और खुदा के बारे में वो जो है वो ये बात समझते हैं कि खुदा मौजूद है। लेकिन फिर क्या हुआ? आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त गुजरता गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खुदा को जो है खुदा की जो इलाही कुदरत है या अलोहियत है या उसकी अजली कुदरत है, उसको उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको जो है उसकी खुदाई को जो है समझना गवारा ना किया, या उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और उसकी शुक्रगुजारी ना की, बल्कि उनके बातिल ख्यालात, बातिल का मतलब कि झूठे ख्यालात में पड़ गए, झूठी सोच में पड़ गए, इंसानी सोच में पड़ गए, इंसानी अक्ल में पड़ गए, जिसके सबब से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये किया कि वो जो खुदा को जानते हैं कि खुदा मौजूद है, लेकिन उसकी अलोहियत को और उसकी खुदाई को बातिल ख्यालात में उन्होंने तब्दील कर दिया। जैसे कि वो अपने आप को दाना जताकर बेवकूफ बन गए और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चपाओं और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला। फिर उन्होंने क्या किया? उनको खुदा जो है कभी सूरज में नजर आना शुरू हो गया, वो सूरज की प्रस्तिश करना शुरू हो गए। कभी उनको खुदा जो है वो कीड़े मकोड़ों में नजर आना शुरू हो गया, जैसे कुछ लोग सांप की पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है मतलब इसी तरह से जानवरों की पूजा भी करते हैं, इसी तरह से और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें उनको खुदा नजर आना शुरू हो गया। हालांकि खुदा तो हर चीज में मौजूद है और खुदा पैदा करने वाला है, जबकि वो ये जानते भी हैं कि खुदा जो है वो गैर फानी खुदा है, खुदा एक रूह है, खुदा एक नूर है, खुदा जो है वो किसी भी शक्ल में नहीं हो सकता। तो इसलिए कि उन्होंने क्या किया कि हर वो चीज जो जो उनको फायदा देती थी, हर चीज वो जो उनको फायदा पहुंचा रही थी, चाहे वो कुछ जानवर था चाहे वो कुछ था, वो उसको खुदा मानना शुरू हो गए। और उन्होंने क्या किया कि खुदा की जो लोहियत है, खुदा की जो कुदरत है, खुदा का जो गैर फानी जो वजूद है, उस गैर फानी खुदा के जलाल को उन्होंने जो है फानी इंसानों की शक्ल में बदल दिया। कभी उसको किसी इंसान का रूप दे दिया, कभी कुछ कर दिया।
یعنی کہ انہوں نے خدا کو جانتے ہوئے بھی اپنی عقل سے جو ہے وہ خدا کو ان چیزوں میں بدل ڈالا. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کارنیشن ہو گئی ہے. کارنیشن کا مطلب کہ خدا نے اس میں جو ہے تجسم ہو گیا ہے, خدا اس چیز میں جو ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے, خدا اس چیز میں جو ہے ہم پر ظاہر ہوا ہے. اور یہ جو کارنیشن ہے یہ دنیا کے مختلف عقائد میں پائی جاتی ہے کہ خدا جو ہے اس روپ میں آیا, خدا اس روپ میں آیا, خدا اس طرح سے آیا, خدا نے اس طرح سے بات کی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا تو ہر جگہ موجود ہے کیونکہ خدا نے پیدا کیا ہے, لیکن ہم یہ بات ضرور کر سکتے ہیں کہ ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ جس چیز میں ہم سوچیں کہ یہ خدا اس میں نظر آ رہا ہے تو ہم اسی کی پوجا شروع کر دیں, ہم اسی کے مطلب کو بنا لیں اور اس کی شکل, اس کی شبیہ کو بنا کے ہم اپنے سامنے رکھ لیں. تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ غلط چیز جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے, جو ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد کے خلاف ہو جاتی ہے, جہاں پر ہم خدا کی الوہیت کو انسان کی شکل میں بدل دیتے ہیں, یا جانوروں یا کیڑے مکوڑوں کی شکل میں یا پرندوں کی شکل میں بدل دیتے ہیں. ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ مطلب کبوتر کی شکل میں بھی خدا کا روح ہمیں نظر آتا ہے. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کبوتر یا فاختہ جو ہے وہ خدا کی روح میں, خدا کی شکل, خدا کے روح میں جو ہے وہ بیس اس میں نظر آتا ہے. اسی طرح سے اور بہت سارے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبوتر کی پوجا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ نہیں. اور خدا جو ہے بہت سارے, جیسے کہ بائبل ہمیں اگر ہم پڑھے تو اس میں دیکھا کہ خدا کبھی کسی انسان کی شکل میں نظر آیا, خدا فرشتے کی شکل میں نظر آیا, اور اس طرح سے بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جس میں ہم پڑھ سکتے ہیں کہ خدا آتا ہے زمین پر مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس چیز کی پوجا شروع کر دیں یا ہم اس چیز کا مجسمہ بنا لیں اور ہم اس کی پوجا شروع کر دیں اور اپنا عقیدہ اس کو بنا لیں. یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ وہ دانا بن کر جو ہے وہ اپنے آپ کو دانا جتاتے ہیں وہ, لیکن وہ بیوقوف بن گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں کہ ہم دیکھو خدا کی پوجا کریں ہیں, لیکن وہ زندہ خدا کو نہیں جانتے خدا کون ہے. اب زندہ خدا کو جاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ زندہ خدا کو جاننے کے لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو جاننا ضروری ہے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح جب زمین پر تھے تو وہ بار بار یہی بات کرتے تھے کہ جس نے مجھے جانا اس نے باپ کو جانا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. جو بھی شخص, جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اور خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا, وہ زندہ خدا کو جان نہیں پاتا. اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا. اور خداوند یسوع مسیح کا ایمان لانے کے لیے بائبل جو ہے اس بات کی بار بار جو ہے وہ اس بات کے لیے ہمیں جو ہے وہ تائید کرتی ہے کہ کتنا ضروری ہے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جاننا اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا, تاکہ ہم اس زندہ خدا کی پہچان تک پہنچ سکیں جس نے ہمیں پیدا کیا, جس کی الوہیت اور جس کی قدرت جو ہے وہ صاف نظر آتی ہے, اور جس نے زمین اور آسمان کو خلق کیا, جو ساری دنیا کا خالق ہے, جس نے سب کو پیدا کیا, وہ سب سے محبت کرتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. وہ نیکوں اور بدوں پر اپنے سورج کو چمکاتا ہے. ہم بعض اوقات اس بات سے بھی ٹھوکر کھا جاتے ہیں کہ یار دیکھو وہ شخص خدا کو تو نہیں ماننے والا, ہماری نظر میں جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ وہ مطلب جو ہے باطل خیالات میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی نظر میں وہ سب ٹھیک ہے, لیکن ہماری نظر میں وہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے باطل خیالات ہیں. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ پھر خدا نے ان کو اتنی برکت کیوں دی ہوئی ہے, وہ اتنے فلورش کیوں ہیں, اتنا سب کچھ کیوں ان کو ملا ہوا ہے. تو میرے عزیزو, ہمیں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا سب سے محبت کرتا ہے. وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے, لیکن اپنی نجات وہ سب پر ظاہر نہیں کرتا. اس نے نجات کا جو ہے منصوبہ سب کے لیے ضرور رکھا ہے, تمام انسانوں کے لیے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ اس کو ظاہر کسی کسی پر کرتا ہے, اور اپنا آپ وہ کسی کسی پر ظاہر کرتا ہے اور کسی کسی پر دیکھتا ہے, کیونکہ وہ دلوں پر نظر کرتا ہے. اور جو سچے دل سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سچے دل سے ڈھونڈنے کی کوشش کا مطلب کیا ہے؟ سچے دل سے ڈھونڈنے کی کوشش کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس زندہ خدا کی پہچان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, وہ خدا جس نے ہمیں بنایا ہے یا جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں, وہ ہے کون,
ہم اس کے بارے میں جان سکیں، ہم اس کے بارے میں سیکھ سکیں کہ وہ کون خدا ہے۔ جیسے کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ انیل کانت کی جو ہے ہمارے سامنے جو اس کی ٹیسٹمنی ہے، اس کی گواہی ہمارے سامنے ہے، اور جب میں نے اس کی سنی تو وہ یہ بات کرتا ہے کہ میں نے بہت ساری کتابوں میں جو مذہبی کتابیں تھی، میں نے ان سب میں خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن میری روح کو سکون نہ ملا، مجھے دل کو تسکین نہ ہوئی۔ پھر میں نے بائبل پڑھی اور بائبل میں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، سچائی میں ہوں، تو کہتا ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں تبدیل ہو گیا، میرے دل پہ اس بات نے اثر کیا کہ یہی خدا ہے جس کی مجھے پوجا کرنی چاہیے اور مجھے اسی کی ورشپ کرنی چاہیے، اور وہ اس زندہ خدا کی پہچان تک پہنچ گیا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا جو ہے ان لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اپنا جو اس کو سچے دل سے ڈھونڈتے ہیں، جو اس کی ورشپ کرتے ہیں، جو اس کی پرستش کرتے ہیں، اور جو اس پہچان میں، اس کھوج میں لگے رہتے ہیں، لیکن آخر خدا پھر اپنا ظاہر کر دیتا ہے اور اپنی نجات ان پر کھولتا ہے۔ اسی کو ہم فضل کہتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ خدا کی راست بازی کیا ہے؟ کیا خدا کی راست بازی کاموں میں ہے؟ نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے کہ پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ غیر قومی اعمال کے ذریعے، یا جو یہودی لوگ تھے انہوں نے اعمال کے ذریعے خدا کی راست بازی کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، جبکہ وہ اس کو پا نہ سکے۔ تو خدا کی راست بازی، گاڈز رائچسنس کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں، اور جب ایمان ہم لاتے ہیں بیٹے پر، تو بیٹے پر ایمان لانے کے وسیلہ سے جو ہے خدا کی راست بازی ہماری زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، تو ایمان کس بات پر؟ قابل غور بات یہ ہے، ایمان خدا کے بیٹے پر، کہ وہ زمین پر آیا، وہ متجسد ہوا۔ یہاں پر بھی ایک کارنیشن ہوتی ہے، یہاں پر بھی خدا یسوع مسیح جو ہے، خدا جو ہے خدا یسوع مسیح کے روپ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے تجسم کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ ظاہر کرتا ہے، ایک انسانی شکل لیتا ہے۔ یہ جو کارنیشن ہوئی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوئی ہے، اور وہ جو ہے اس چیز پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے، اور اس نے ہماری خاطر اپنے گناہوں کو، ہماری خاطر، ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے اپنے آپ کو قربان کیا، اور قربان ہونے کے وسیلہ سے جو ہے، اس کے قربان ہونے کے وسیلہ سے ہم سب بچائے جاتے ہیں۔ پھر وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، اور وہ زندہ ہوا، اور وہ بہت جلد جو ہے وہ آنے والا ہے۔ یہ ہے ہمارے ایمان کا حصہ۔ تو میرے عزیزو، ایمان تو ساری دنیا رکھتی ہے خدا پر، اور اس کی پوجا بھی کر رہی ہے اپنے اپنے طور سے، اپنے اپنے طریقے سے، لیکن وہ خدا کی الوہیت کو، خدا کی ازلی قدرت کو جانتے ہوئے بھی پہچان نہیں سکے۔ اس لیے انہوں نے خدا کی قدرت کو اور الوہیت کو انہوں نے انسانی شکل میں یا جانوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، جس کے سبب سے وہ دانا بن کر، وہ عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ بیوقوف بن گئے۔ تو میرے عزیزو، ایمان تو سب کچھ رکھتے ہیں، لیکن بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کیا ہے اور خدا کی راست بازی کیا ہے۔ خدا کی راست بازی اسی صورت میں ہماری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے جب ہم خدا کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خداوند ہے۔ اور اسی لیے پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ جو ہے نجات کے لیے جو ہے ہمیں جو ہے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، راست بازی کے لیے جو ہے ایمان لانا ضروری ہے، ہمیں اپنے دل سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ جیسے کہ وہ یہاں پہ یہ بات کرتا ہے، رومیو کے خط میں اس کے 10 باب اس کی 9 آیت میں ہی وہ بات کرتا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، تو نجات پائے گا۔ کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہی وہ بات ہے کہ خدا کی راست بازی وہ بات کرتا ہے کہ خدا کی راست بازی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ تو خدا کی راست بازی ایمان سے ظاہر ہوتی ہے، اور ایمان سے کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ جب ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا خداوند ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر ہم دل سے ایمان لاتے ہیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، یعنی خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا، تو ہم پھر نجات پاتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم راست باز ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان جو ہے وہ دل سے لانا ہے،
اور نجات کے لیے پھر ہمیں اقرار منہ سے کرنا پڑتا ہے. اس لیے وہ بات کرتے ہیں کہ بپتسمہ لینا کیوں ضروری ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے ایمان کا اقرار ظاہری طور پر کرتے ہیں کہ میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا خداوند، اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے، دل سے میں نے قبول کیا ہے. اور جب ہم دل سے قبول کر لیتے، ایمان لاتے ہیں، تو پھر ہم راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں. اور جب راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اقرار بھی کرنا پڑتا ہے دنیا کے سامنے کہ ہاں میں نے خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے. تو میرے عزیزو، ایمان تو ساری دنیا رکھتی ہے، لیکن جو بائبل جس ایمان کا ذکر کرتی ہے، جس سے خدا کی راست بازی ہم سب کی زندگیوں میں ظاہر ہوتی ہے، وہ ہے خدا یسوع مسیح. اور خدا یسوع مسیح خدا کا بیٹا، جس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور یہ بھی ایمان کہ وہ خدا ہے. اور اسی لیے ساری دنیا ایمان تو رکھتی ہے، لیکن وہ اس خدا کو پہچانتی نہیں ہے. اسی لیے آگے وہ بات کرتا ہے کہ اسی لیے خدا نے جو ہے ان کو کیا کیا، خدا نے ان کو چھوڑ دیا. اور جس طرح انہوں نے خدا کو پہچاننا ناپسند کیا، اسی طرح خدا نے بھی ان کو پسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیا کہ نالائق حرکتیں کریں. تو خدا بھی پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے. میں نے یہ بات کی ہے کہ خدا کی نجات سب کے لیے ہے، لیکن وہ ظاہر کسی کسی پر کرتا ہے. فضل سب پر نہیں ہوتا، فضل کسی کسی پر ہوتا ہے جو سچے دل سے اس کو ڈھونڈتا ہے. اسی لیے خدا بھی جو ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ عقل کے حوالہ کر دیتا ہے کہ وہ نالائق حرکتیں کریں، جس میں بہت ساری مطلب خون ریزی ہے، بدی ہے، لالچ ہے، بدخواہی ہے، اور حسد ہے، جھگڑے ہیں، مکاری اور بغض ہیں، غیبت کرنے والے، بدگو اور خدا کی نظر میں نفرتی، اوروں کو بے عزت کرنے والے، مغرور، شیخی باز، بدیوں کے بانی، ماں باپ کے نافرمان، بے وقوف، عہد شکن، طبعی محبت سے خالی اور بے رحم ہو گئے ہیں. حالانکہ وہ خدا کا یہ حکم جانتے ہیں کہ ایسے کام کرنے والے موت کی سزا کے لائق ہیں، پھر بھی نہ فقط آپ ہی ایسے کام کرتے ہیں بلکہ اور کرنے والوں سے بھی خوش ہوتے ہیں. آج ساری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسیحی لوگوں کو جو ہے وہ جلایا جاتا ہے، کس طرح سے ان کو بے حرمت کیا جا رہا ہے. اور میرے عزیزوں، وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، وہ منع نہیں کرتے، کیونکہ خدا نے ان کی عقلوں کو بند کیا ہوا ہے اور خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کیا ہوا تاکہ وہ نالائق حرکتیں کریں. تو اس لیے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن افسوس ان پر جس کے سبب سے یا جن کے سبب سے ایسا ہو، کیونکہ خدا نے ان کو ہلاکت کے لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ ایسے نالائق حرکتیں کریں اور ہلاکت میں جائیں. تو میرے عزیزوں، ایمان، اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں یا میرا خدا پر ایمان ہے، تو اس سے پوچھیں کہ آپ خدا پر ایمان کیسے رکھتے ہیں. آپ اس سے آگے یہ کوشچن کریں کہ کس طرح سے آپ ایمان رکھتے ہو خدا پہ، اور خدا کو کیا آپ جانتے ہو کہ خدا کون ہے. خدا وہ ہے جس کا ایک بیٹا ہے یسوع المسیح، جس نے اپنی جان قربان کی. اور خدا وہ ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ دنیا کے واسطے وہ قربان ہو اور وہ نجات کا دروازہ سب کے لیے کھول سکے. خدا باپ وہ ہے جس نے ساری دنیا کو تخلیق کیا، اور جس کے وسیلے سے، اس کے محبت کے وسیلے سے، اس کے فضل کے وسیلے سے ہم سب بچائے جاتے ہیں. خدا ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین. آمین.